اعوذ मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मुश्ताक, हमारा व्लॉग। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का जो दारोमदार है इकॉनमी का, या पाकिस्तान जिसके बलबूते पे खड़ा है, जिस पे इकॉनमी चलती है, वो ज़राअत है। ज़राअत का पेशा जब खुद कफ़ील होता है किसान, उसमें उसको अच्छी उजरत मिलती है, उसकी काश्तकार बेहतर होती है, और मार्केट में, मंडियों में जब उसकी रसाई आसानी होती है, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचता है और ग्रास रूट लेवल पर जो छोटा फार्मर है उसको भी फ़ायदा होता है। लेकिन इन सब बातों से पहले हम बताएंगे कि हुकूमत वक्त का एक वादा था इमरान खान साहब का, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, कि जो जनूबी पंजाब है सूबा, उसको उसका दर्जा दिया जाएगा, सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, ताकि जो दूर दराज के इलाकों के जो लोग हैं वो लाहौर का सफ़र ना करें। 600-700 किलोमीटर का जो सफ़र है, उनकी जो सहूलियात हैं जनूबी पंजाब में रहने वाले लोगों की, उनकी दहलीज़ पर उनको दी जा सकें। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। लेकिन ज़राअत की बातें करने से कबल हम जानेंगे, सर अस्सलाम वालेकुम, ये सेक्रेटेरिएट तो बना दिया, इसकी अहमियत, अफादियत, कितना फ़ाल है, कितने इख्तियारात हैं, पहले इस पर थोड़ी सी नज़र डालिएगा। अहमियत तो इससे अंदाज़ा लगा लें जी कि लाहौर में अगर मैं बैठा होता तो मेरे लिए महीने में एक आध विज़िट एक इलाके का पॉसिबल था, या 2 दफ़ा कर लेता, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। अब मैं साउथ पंजाब में बैठा हूँ तो मैं डीजी खां में भी जा रहा हूँ, मैं बहावलपुर भी आ रहा हूँ। आज बहावलपुर जैसे हम बैठे हैं, मुल्तान में तो हेड ऑफिस है हमारा। तो उसका ये होता है कि आपको जब तक आवाम के मसाइल बराह रास्त फील्ड में नहीं जाते, आपको नहीं पता चलता कि लोगों के मसाइल कर, ख़ास एग्रीकल्चर में तो ये है कि आपके पास ज़मींदार दफ्तरों में कम आता है। वो कहता है मेरे पास आके मेरा मसला हल किया जाए। नेचुरली जब प्रॉब्लम आता है फिर वो दफातर में आता है, उससे पहले नहीं आता। तो हमें ये होता है कि हम एडवांस में जब उनकी पल्स को ले लेते हैं, हमारे सामने 2 बातें सामने आ जाती हैं फिर कम अज़ कम। एक ये कि उसके मसाइल क्या हैं, और दूसरा उसको उसके लेवल पे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसकी बजाय कि हम ऑफिस में बैठें, ऑफिस में बैठ के जो पॉलिसियाँ बनाए उसका इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट उस पॉलिसी का होता है जो फील्ड में जाके जो मुतलका एंड यूज़र है उसको सामने रख के बनाया जाता है। पहला इम्पैक्ट तो ये इससे साउथ पंजाब के बनने का आया कि हमारे सारे अफसरान, जिसमें सेक्रेटरी, हमारे ACS साहब भी, बाकी महकमों के सेक्रेटरीज़, हमारे एडिशनल सेक्रेटरीज़, हमारे डिप्टी सेक्रेटरीज़, SO, सारे तकरीबन 90% पोस्टिंग्स हो चुकी हैं। चंद एक पोस्टिंग होने वाली हैं, तो ये अभी मतलब वो प्रोसेस में किसी वक्त भी हो जाएंगी। तो हमारा यहाँ तमाम जो जितना भी स्टाफ है सारा मौजूद है, पोस्ट कर दिए गए। हमारे दफातर सारे मुकम्मल कर दिए गए हैं। दफातर हमारे पास कुछ महकमों को, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दफातर की शॉर्टेज थी, कुछ महकमों ने किराए पर लिए। हमारे पास चूँकि इतना प्रॉब्लम नहीं था एग्रीकल्चर का, लिहाजा हमने अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा हमारे पास बजट जारी हो चुके हैं, मुकम्मल फ़ाल हो चुका है, काम किया जा रहा है, बजटिंग हो रही है, सैलरी लोगों को इशू हो रही है, बाकी अखराजात किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात जो थी, जो आपने जिक्र की इंट्रो में, कि लोगों को पहले लाहौर जाना पड़ता था। अब उन्हें अगर कोई भी मसला होगा उनके पास मौजूद है, तीनों जगहों में। वो हमारे ऑफिस में, यहाँ पे ऑफिस मौजूद, बहावलपुर में भी हमने एक आर्जी तौर पे कायम किया हुआ है, मेन ऑफिस मुल्तान में है। तो हमारे ऑफिस में आना उनके लिए आसान है, उन्हें कंप्लीट करना आसान है, हमारे अप्रोच करना आसान है। तो ये वो चीज़ें हैं जो लाहौर में बैठ के शायद मुश्किल होती हैं यहाँ के लोगों के लिए। वहाँ जाके एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट डिफरेंट आ जाता है, वहाँ के थोड़ी हेजिटेशन आ जाती है, लोग अवॉइड करते हैं, फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, फिर वहाँ स्टे कॉस्ट आती है। ये सारी कॉस्ट ख़त्म हो जाएंगी लोगों की। डेफिनेटली वो जो यहाँ पे उनका मसला हल हो जाएगा तो वो लाहौर क्यों जाना। रियासत के ख़जाने पे जो बर्डन था, जो जनूबी पंजाब से सेक्रेटरीज, DCs, कमिश्नर्स या DPOs जाते थे, तो वो एक फ़ाइनेंशियली भी जो है रियासत को सपोर्ट मिली है, वो डाउन हुआ है, फाइनेंस जो है डाउन हुआ है, उसका एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम हुई है। और रियासत का, हमारे तो सरकारी मुलाजमीन तो फिर भी मूव करते हैं, उन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो आवाम पे पड़ेगा, कि आवाम को जो मोबिलिटी कॉस्ट है वो कम पड़ जाएगी, तो नेचुरली वो रियासत पे। अमूमन सर ये देखा है कि आप जहाँ भी रहे हैं तो बड़ा क्विकली और तेज़ी से काम करते हैं। अभी सेक्रेटेरिएट बनने के बाद आपको जितना फ़ाल देखा गया है कि वो जो पहाड़ हैं जनूबी पंजाब के, लास्टली जो बॉर्डर पे बलोचिस्तान या KPK को जाके मिलते हैं, वो जो लास्ट पट्टी है, उन पहाड़ों तक, मतलब अगर लाहौर से एक आने वाला सेक्रेटरी तो नहीं है, आप वहाँ पर भी मौजूद होते हैं, रहीम यार खान भी मौजूद होते हैं, भावल नगर भी मौजूद है, चारों कोने जो हैं साउथ के वो कवर कर रहे हैं। तो इसमें कभी दुश्वारी हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई आपको कोई सहूलियात ना मिली हों, या कितनी सहूलियात हैं जो मिली? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैवलिंग में क्या होता है कि व्हीकल का होता है। व्हीकल का बजट गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 30 मिलियन का अलग से दिया है
کہ وہیکل پرچیز کر لیں. اس کے پروسیس ہیں, کچھ کمپلیکیشنز ہیں, وہ جیسے ہی دور ہوں گی پرچیز کر لیا جائے گا. لیکن گورنمنٹ کو اس کا بھی احساس تھا کہ فوری طور پہ وہیکلز نہیں ملیں گی. لہٰذا یہ پہلی دفعہ, میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا 28 سالہ سروس میں, پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں وہیکلز کو ہائر کرنے کے اختیارات دے دیے کہ اپنے یوز کے لیے ہائر کر لیں. تو ہمارے سب آفیسرز کے پاس ہائرڈ وہیکلز ہیں. اگر میرے پاس آفیشیل وہیکلز بھی ہے جو ڈپارٹمنٹ کی ہے, اور ہائرڈ کی ضرورت پڑے وہ ہم لے سکتے ہیں, ہم نے کانٹیکٹ کر لی ہے. تو ہمارا کوئی ایسا پرابلم موبیلٹی میں نہیں ہے, کسی آفیسر کو بھی نہیں ہے. اور جہاں تک بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بلوچستان تک میں گیا ہوں, ادھر بارڈر تک میں گیا ہوں, فورٹ عباس تک گیا ہوں, ہاں جی رکنی میں گیا ہوں, اور اس کے علاوہ ادھر رحیم یار خان اور اس کے آگے تک صادق آباد تک ہم نے وزٹ کیا. تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آ رہا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا وزٹ کرنا. اس سے پہلے کہ فلی فنکشنل ہوتا ہم نے وزٹ کر لیے. اب ہم نے پھر یہ کیا کہ جیسے, بلکہ جب میں آیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس وقت فوری طور پہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا کپاس کا, کہ وائٹ فلائی کا بڑا شدید اٹیک تھا. اور پورا اس میں ساؤتھ پنجاب ظاہر ہے وائٹ, آپ کو پتہ ہے کپاس کا گڑھ ہے. تو ہمیں ہر جگہ جانا پڑا, لوگوں کے سننی پڑی بات, اور ان کے ظاہر تکلیفیں بھی ہم نے خود فیل کی کہ یار یہ اس کا علاج نہیں ہو رہا. وہ خیر ہم نے دیکھا سارا. پھر ہم نے اس پہ ایکسپیریمنٹس کیے بہت سارے. ہم نے زرعی یونیورسٹی کو انوالو کیا, اسلامیہ یونیورسٹی کو انوالو کیا, کہ مختلف اس میں ہمیں انہوں نے اس پر ایکسپیریمنٹس کر کے دیے کہ جو ایگزسٹنگ پیسٹی سائڈز ہیں ان کی کیا اہمیت, وہ کیا ہے, ان کی ورتھ کیا ہے, اور اس میں اگر بایو پیسٹی سائڈز آتی ہیں, پلانٹ ایکسٹریکٹس وغیرہ آتے ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے. وہ سارے ایکسپیریمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے. اور ہم نے اس میں 2 کام, ایک تو ہم نے ویٹ کا کیلنڈر جاری پہلے کیا, ویٹ کی چونکہ سوئنگ شروع ہو رہی تھی. ابھی ہم نے کاٹن کیلنڈر جاری کیا ہے جس میں IPM کو ہم نے. یہ میرا سوال ہے سر, اس میں آپ سوال کی جانب بھی جا رہے ہیں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے ہم سنتے تھے کہ کوئی ہجری کیلنڈر ہوتا ہے, انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے, تاریخ دیکھی جاتی ہیں, چاند کی تاریخ دیکھی جاتی, اس حساب سے لوگ اپنی شادی خوشی غمی اور وہ جو ہے وہ طے کرتے تھے ان کے مطابق. ابھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے زراعت کیلنڈر متعارف کروایا ہے. عام جو فارمر ہے یا عام پاکستانی جو شہری ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ IPM اور یہ جو زراعت کیلنڈر ہے یہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں بڑی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. IPM بیسیکلی اس کی یہ مخفف ہے انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کا. ابھی پاکستان میں IPM پہ کوئی پالیسی پہلے نہیں تھی. اس 2020 میں فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی اس میں ہمارے جو ایپٹیک ہے اس نے جاری کی ہے, پہلے پالیسی نہیں تھی. اور اس میں وہ جاری ہونے سے ہمیں یہ آ گیا کہ اب ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. تو ہم نے پہلا کہہ سکتے ہیں کہ IPM جاری کیا ہے. پہلے اگر ہوا بھی تو اس پہ عمل نہیں ہو سکا. پراپر IPM جاری کیا جس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو سٹریس کپاس پہ آ رہا, ہم نے مینلی کاٹن کیلنڈر جو جاری کیا اس کا یہ کہ کاٹن کیلنڈر کا حصہ IPM کہ جو مین سٹریس کپاس پہ آ رہا ہے وہ کن باتوں سے آ رہا ہے. وہ ہمارے سامنے 2-3 باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ اس کا سیڈ کے ایشوز ہیں, پھر کلائمیٹ کا ایشو ہے, تیسرا پیسٹی سائڈ کا ایشو, پیسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے. ہم نے جو اسٹڈی کی ہمارے سامنے, اس اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی کہ پیسٹ مینجمنٹ ہمارا پور ہے, ہمارا کسان کو پوری گائیڈنس نہیں مل رہی. لہٰذا ہم نے پیسٹ مینجمنٹ کے لیے IPM لانچ کیا کہ جس میں ہم 3 پراپر میتھڈ استعمال کر رہے ہیں. ایک اس میں بایولوجیکل ہے کنٹرول ہے, کلچرل کنٹرولز ہیں, اور تیسرا ہم اس میں بایو پیسٹیسائڈ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی پاکستان میں بایو پیسٹیسائڈ کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے, چلن نہیں ہے, نہ ہی اتنی امپورٹ کی جا رہی ہے. لیکن ہم نے ابھی میٹنگز کی ہے کمپنیز کے ساتھ کہ بایو پیسٹیسائڈ لے کر آئیں, کیونکہ جو دوسرا پیسٹیسائڈ ہے اس کا نہ صرف سٹریس اس پہ آتا ہے بلکہ وہ پیسٹ کو ریزسٹنٹ کر دیتا ہے. ابھی یہی ہوا ہمارے ساتھ, ہماری فصلوں کے ساتھ, اس دفعہ کپاس کے ساتھ کم از کم, کہ پیسٹ ریزسٹنٹ تھا, اس کا اٹیک کنٹرول نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ہماری تاریخی طور پہ اس دفعہ پہلی اتنی زیادہ مطلب ڈکلائن آئی. اس کی وجہ درمیان میں یہ ہوا کہ ویدر جب مونسون کا آیا تو آپ جانتے ہیں کہ 2020 میں ہسٹوریکل رینز ہوئی ہیں جو پاکستان پورے میں ہوئی. کراچی بھی ڈوب گیا, لاہور میں بھی پانی تھا, اور یہاں ہماری فصلیں پانی سے بھر گئیں. جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ بھی سٹریس آتا ہے, واٹر لاگنگ ہو جاتی ہے, جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں, ایون پلانٹ کمزور ہوتے ہیں, وہ پوری نیوٹریشن نہیں لے سکتے, جس کی وجہ سے پھر شیڈنگ ہو جاتی ہے یا وہ بڑھوتری نہیں ہوتی. اور اگر پیسٹیسائڈ انفیکٹو ہو جائیں تو بالکل پھر وہ اس دفعہ جو ہوا وہی ہوتا ہے کہ آپ کی جیلڈ پر ایکڑ بھی کم ہو جاتی ہے اور کسان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ہمارا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اسے نافذ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اس کے طریقہ کار ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے. پیسٹ کو لازمی نہیں پیسٹی سائڈ استعمال کریں. فار ایگزامپل آپ کی جیسے کاٹن ختم ہوتی ہے
اس میں بال جو ہوتا ہے جو ٹینڈا اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، آپ بال کو ختم کر دیں، کیڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی اگلی فصل پہ سٹریس کم ہوگا. بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن منیمائز لیول پہ چلا جاتا ہے. دوسرا ہم نے اس میں یہ سٹریس کیا ہے کہ آپ پہلے 50 سے 60 دن پیسٹی سائڈ استعمال نہ کریں. کاٹن جیسی آپ کی گرو شروع ہوئی 50-60 دن کاٹن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ویجیٹیشن پیریڈ ہے، اس میں کوئی فلاورنگ نہیں ہے، اس میں کوئی اٹیک نہیں ہے. سچ اس کا اٹیک پراپر شروع ہوتا ہے جب اس کی فلاورنگ شروع ہوتی ہے، جب اس کا ٹینڈا بننا شروع ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی آپ پیسٹی سائڈ پہ جانے سے پہلے کوشش کریں کہ پی بی راپس لگا لیں. اب پی بی راپس یا فیرامون ٹریپس اس طرح کی چیز ہے کہ جو آپ کو یہ پنک بال وارم ہے، گلابی سنڈی ہے، اس کے کیڑوں کو کنٹرول کرتا ہے 90 ڈیز تک. یہ 90 ڈیز آپ کو اگر کھیت میں آپ نے لگا دی ہیں پی بی راپس تو 90 ڈیز آپ کو اس میں پیسٹی سائڈ کی ضرورت نہیں رہی. تیسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ نے کرنا تو پہلا سپرے آپ پلانٹ ایکسٹریکٹ کا کریں. اب وہ کیا ہے، ہمارے جو ماہرین ادری یونیورسٹی ملتان کے اور باقی انہوں نے تجربات کر کے، ہم نے ان سے پوچھے، تجربات کر کے ہم نے دیے. ہمارے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اور سینٹرل کاٹن، تینوں اداروں نے، سینٹرل کاٹن انسٹیٹیوٹ نے بھی ہمیں دیے کہ کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو وائٹ فلائی کا زیادہ بہتر علاج کرتے ہیں پیسٹی سائڈ سے. مثلا کوڑتما ہے، نیم ہے، اور اس کے علاوہ ٹوبیکو ہے. اس کی پوری ٹیکنالوجی بھی ماہرین نے بنا کے دی جو ہم نے کیلنڈر میں شامل کی کہ آپ پہلا سپرے اس کا کریں. جب اس سے آپ دیکھیں گے عمومی طور پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید اگلے 2-3 سپرے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن پھر بھی اگر کسی سٹیج پر یہ محسوس ہوتا ہے، ہمارے ماہرین کرتے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو رہا، پھر آپ پیسٹی سائڈ استعمال کریں گے. جب ETL لیول ہمارا ایک لیول ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کے نقصان کرنا شروع کر دے فصل کو، ETL لیول اسے کہتے ہیں، وہاں پہ ہم سجیسٹ کریں گے کہ آپ پیسٹی سائڈ استعمال کریں. لیکن روٹین میں ذمہ دار یا کاشتکار ہمارا ہر 7 دن بعد سپرے کرتا ہے یا 4 دن بعد کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ 14 دن بعد سپرے کریں. درمیان والا جو 7واں دن ہے اس میں پھر بایو پیسٹی سائڈ کریں. اور اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم اس سال اگر ہماری یہ ایڈوائس ہم لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کاشتکاروں تک، اور عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو ہم پیسٹی سائڈ 50% اس کا انپٹ کاسٹ کم کر دیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ 50% انپٹ کاسٹ کم ہوگا، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کی کپاس جو پروفیٹیبل ہو جائے گی بغیر اس کے سیڈ کی طرف جائے. اور اس میں واحد وہ پرابلم کلائمیٹ کا رہ جائے گا. کلائمیٹ ظاہر ہے وہ ہم نے خراب اتنے عرصے میں کی ہے، اسے ٹھیک ہونے میں اتنا عرصہ لگے گا. پورے ملک میں جیسے ڈرائیو چل رہی ہیں سونامی، وہ ٹائم لگے گا اس کو. لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں مینجمنٹ کرنی چاہیے کراپ. دوسرا سر، ابھی ولاگ سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ وزٹ کیا کہ کچھ ایسے پلانٹس ہم نے دیکھے. وزیر اعظم پاکستان کی ریاست کو مدینہ کی ریاست بنانے کی طرف کوشاں ہیں. وہ ہر ممکن حد تک وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ریاست مدینہ تو جب بنے گی وہ سامنے آ جائے گی، لیکن مدینہ کی جو کھجوریں ہیں وہ آپ نے سرزمین بہاولپور پر نوابوں کی زمین پہ کاشت کی ہیں. تقریباً 16 قسم کی مہنگی کھجوریں ہیں اور دنیا کی ٹاپ 5 میں وہ شامل ہیں. تو ایکسپیریمنٹ آپ کا جاری ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اگر یہ آپ کا ایکسپیریمنٹ، یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ اس کو پورے پاکستان میں کس طرح پھیلائیں گے؟ زراعت تو صوبائی جو ہے وہ ادارہ ہے، باقی صوبوں کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ میں اس میں عرض کروں، یہ 16-20 ورائٹیز ہیں ہماری جو کامیاب ہو گئی ہیں یہاں پہ. اور انیشلی بڑی کاسٹلی تھی، ہمیں 6500 روپے کا سمجھے ایک پودا یہاں تک پہنچنے تک لگا، باقی کاسٹ تو بعد میں آئی. یہ وہ ورائٹیز ہے، امبر ہے جس میں ڈکی ہے، اجوا ہے، میڈیجول ہے. یہ وہ ورائٹیز ہے جو دنیا میں بہت پاپولر ہے اور بہت مہنگی بکتی ہے. یعنی اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اجوا جو ہے وہ آپ 1 کلو 3-4 ہزار کی یہاں لوکل ملتی ہے. عام کھجور جو ہماری لوکل ہے وہ 100 روپے میں مل جائے گی، 50 روپے میں مل جائے گی. دس از اے ڈفرینس. اسی طرح میڈیجول کا ہے 3-4 ہزار کی ہے، لوکل ورائٹی پاسبل نہیں ہے. تو یہ ساری وہ ورائٹی ہے جو ایکسپورٹیبل ہے. ہمارا یہ اس میں آئیڈیا تھا کہ یہ ہماری جو انوائرمنٹ بہاولپور کی ہے، خاص طور پہ یہ چولستان کی آپ کی انوائرمنٹ، وہ اس طرح کی ہے، ٹمپریچر وغیرہ کا وہ سارے سلسلے کو جو مدینہ کے یا سعودی عرب کے یا وہاں جہاں کھجور ہوتی ہے اس سے ملتا جلتا انوائرمنٹ ہے. اس آئیڈیا کو سامنے رکھ کے یہ سارا تجربہ کیا گیا اور الحمدللہ اس کی فروٹنگ بھی اس سال ہم نے پہلی دفعہ دیکھی، پہلی دفعہ ہوئی اور اچھی فروٹنگ ہوئی ہے. لیکن اگلے سال پراپر فروٹنگ ہوگی. تو اس کے ساتھ ہم نے پھر اس کے یہ دیکھا کہ اب اس کو کیسے پھیلایا جائے. ایک تو آپ نے نرسری دیکھی، اس میں ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ہم سیڈ جب لگاتے ہیں تو سیڈ ساری 2 ٹائپ پلانٹ نہیں نکلتا. اب اس میں ہم دیکھیں کتنے نکلے. پھر ہم نے اس کا یہ پلان کیا کہ جس طرح 3-4 کنٹریز میں دنیا میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں، UK میں ہو رہا ہے، ایجپٹ میں اور فرانس میں، وہاں پہ ٹیشو کلچر لیبس کام کرتی ہیں. وہیں پہ یہ ورائٹیز بھی جنرلی
پاپولیٹ ہوتی ہیں، انہی کنٹریز میں سے یہ ٹیشو کلچر کر کے نکالی جاتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم ٹیشو کلچر لیب بہاولپور میں قائم کرتے ہیں. اس سے اب انشاءاللہ جون تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے، اسے مشینری آ جائے گی. ہمارا یہ اسٹیمیٹ ہے کہ پہلے سال ہم انشاءاللہ 5 سے 10 ہزار پلانٹ نکالیں گے انہی کھجوروں کے، جو ہمیں 6500 کی پڑی ہے. عام کسان کو ہم وہ 100 روپے یا 200 روپے میں دیں گے اپنی کاسٹ کے حساب سے، جو ہم نو کاسٹ نو پروفٹ پہ ہمیں سیل ہوگا. کسان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کا جو لاس ہے وہ سرکار برداشت کرے گی. سرکار اس کو کہہ لیں، یا ہم کوشش کریں گے کہ اس میں پروموٹ کرنے کے لیے ہم اسے سبسڈائز کر ریٹ پہ دیں گے. ضروری ہے. اور اس کا دوسرا ہمارا گول یہ ہے کہ جو ہمارے ایریا خاص طور پہ ہمارے ادھر چولستان میں اور کوہ سلیمان پر، جہاں پر کوئی باقی چیزیں نہیں ہو رہی، وہاں پر ہم اسے کامیاب کریں گے. اور چونکہ ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں ہم مطلب ملین کے قریب ہم جا سکتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پہلے سال کم ہوگا، اس کے ہم کیپیسٹی انہینس کر کے 3 سالوں میں 1 ملین کے قریب ہم کم از کم اس کے پلانٹس دیں گے. اور ظاہر ہے جب یہ پاپولر ہوگی، بکے گی، ایکسپورٹ ہوگی، تو میرا خیال ہے یہ اس کے لیے یہ چولستان، کوہ سلیمان اور بلوچستان کے ایریاز بڑے اس کے لیے یوزفل ہیں، بہترین ہے. اور ہماری وہ لینڈ جو کلٹیویٹ نہیں ہو رہی، ہم کوشش کریں گے ڈرپ پر کلٹیویٹ کرائیں ان کو بھی، ڈیٹس کو بھی. اور اب اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ اولیو کا، وہ بھی ہمارا کوہ سلیمان میں اس سال ہم 30,000 پودے لگانے جا رہے ہیں. اور اس میں ڈیزرٹ میں بھی ہمارا 30-40 ہزار کا پلان بن رہا ہے، وہ ہم لگائیں گے. تو اس طرح کر کے آج یہ جو آپ کی لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں جو ایکسپورٹیبل زیادہ ہے، ہمیں اس کا یہ ڈبل بینیفٹ ہے. ایک تو ہمارا لوکل کنزمپشن ظاہر ہوگی، لوگ بھی کھائیں گے، انجوائے کریں گے، لیکن بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم اسے ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کمائیں. ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے، اکانومی اسٹرانگ ہو. تو ہمارا یہ اور 2-3 چیزیں سامنے کہ ایک ایکسپورٹیبل ہو، ایکسپورٹ پروڈکٹ ہو، دوسرا ہائی ویلیو ایڈڈ ہو، تیسرا اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایریا جہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ان کو شامل کریں، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ایگریکلچر میں پڑے گا. زراعت کی بات کی ہم نے، کھجور کی بات بھی کی، لیکن پاکستانی ایک کمیونٹی جو ہے وہ 2 چیزیں وہ بھی بڑے شوق سے کھاتی ہے، جس میں بھی آپ نے میٹنگ بھی اٹینڈ کی اور ہم نے وہ اس کے شیئر بھی دیے. ایک تو انار کی آپ نے وہ کی ہوئی ہے کاشت، اور وہ ICU میں ایک سینسٹیو میٹر ہے. دوسرا اولیو زیتون کے جو درخت ہیں وہ آپ نے لگائے ہیں، اس کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں تک جا کے رکنا ہے، یا اس کو کہاں تک پہنچایا ابھی تک آپ نے اس پر بھی بتایا. دیکھیے ابھی تک انار کا واقعی ہمارے ساؤتھ پنجاب کی، آپ کو پتہ علی پور کی اسپیشلٹی رہی ہے یہ انار ہمیشہ، لیکن کچھ عرصے سے یہ ہم اس میں لیگنگ بیہائنڈ ہے، کچھ فصلیں خراب ہو رہی ہیں ہماری. اور اس کی ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک تو نرسری لگائی جو گولڈ ورائٹی، اور 2-3 ورائٹی لگائی جو کہ بہت پاپولر اور میٹھے انار ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو بڑا ایک تجربہ جس کا رزلٹ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ سیڈ لیس انار ڈیولپ کیا ہے جو ابھی ویل پروٹیکٹڈ ہے. اس میں ہم انشاءاللہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ انار، اور اس کے ساتھ گوا کا بھی ہم نے سیڈ لیس ایکسپیریمنٹ کامیاب کر لی ہے دونوں پلانٹس کا. اگلے جیسے ہی ہماری ٹیشو کلچر لیب آتی ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے تاکہ اس کا بھی ملٹیپل ہم اسے تیزی سے ملٹیپلائی کر سکیں، کیونکہ ادروائز ظاہر سیڈ لیس ہے، اس کو ٹائم تو لگے گا پودا بننے میں بڑا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہم اسے کر سکیں پاپولیٹ کریں. اور انار کو بھی ہم پاپولیٹ کر رہے ہیں، اس پہ ورک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم بیر پہ کام کر رہے ہیں فی الحال، بیر کی اعلیٰ ورائٹیز. ہاں لیکن ہمارے پاس دا بیسٹ ورائٹیز جو دنیا میں اویلیبل ہیں بیر کی، وہ بھی ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ جرمینیٹ کر لی ہے، جرم پلازم موجود ہے. اب جو اولیو کی بات ہے، ہمارے یہاں پہ پہلے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں 1-2، ابھی 1-2 موجود میں نے وزٹ بھی کیے ہیں جو ہمارے ہارٹیکلچر کی سپورٹ کے ساتھ، وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں. اور ہمیں اس سے تسلی ملی ہے کہ بھئی اگر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو مطلب یہاں پہ بھی پودے لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ہمارے ارد گرد بھی، ان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18-19% ہمارا اس کا آئل نکل رہا ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ورائٹی جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہو اور یہاں ایڈجسٹ بھی اکلیمیٹائز بھی ہو سکے، وہ ورائٹیز یہاں پہ کریں. اس پہ ہمارے ایکسپیریمنٹس جاری ہیں انشاءاللہ، اور اس سال ہم اس کی ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں کمنگ ایئر میں. اگلے کمنگ ایئر میں جون کے بعد ہم آپ کو یہاں پہ ڈفرینٹ ورائٹیز جو زیتون کی ہوں گی اس کی ڈیمونسٹریشن بھی کریں گے، آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے، دکھائیں گے بھی سب کو کہ یہ ہے. پھر ہم 3 سال، ہمیں 2-3 سال اس میں لگتے ہیں ظاہر ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 2-3 سال کم سے کم پیریڈ جو ورائٹیز لیتی ہیں وہ لائیں پہلے، اور باقی بھی ساتھ ہوں. پھر ہم اس کا دیکھیں کہ ییلڈ کیا ہے، ییلڈ پھر آئل کیا ہے. یہ تھوڑا ٹائم گیننگ تو ضرور ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ جو ہم اتنا پیسہ $3.2 بلین سالانہ آئل سیڈ پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کی ایک تو یہ کم ہوگی کاسٹ، اور پھر ہم ایکسپورٹیبل سچویشن میں اگلے 4-5 سال میں جا سکتے ہیں. پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ کمرشل ہو گیا ہے.
جب ہم چھوٹے تھے، کڈ تھے، اپنے والدین کے ساتھ کھیلتے تھے یا بازار لے کر جاتے تھے، تو کسانوں کی بہتری کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر ایک خبر نامے سے قبل جو ہے 1 یا 1.5 منٹ کی ڈاکومنٹری یا ایک اصلاحاتی پروگرام یا میسج جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی بڑی نظر ہے، اب چونکہ میڈیا تو کمرشل ہو گیا ہے، کسانوں کی بہتری کے لیے سوشل میڈیا کو آپ کس طریقے سے جو ہے بروئے کار لا رہے ہیں؟ کوئی پیج بھی بنایا ہوا ہے اور اس پہ بڑے فالوورز ہیں، تو اس پہ بتائیے گا سر ہمیں۔ ہمارا بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ محکمہ زراعت کا بنیادی رول کوئی ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ہم نے 2 طریقے ہمارے پاس، کیونکہ زمین پرائیویٹ ہے، اونرشپ پرائیویٹ ہے، مالک اس کی مرضی ہے وہ کیا کاشت کرنا چاہتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں، محکمہ زراعت کوشش کرتا ہے لیٹسٹ ٹرینڈز، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ کاشتکار تک پہنچائیں۔ اس کے لیے پہنچانے کے لیے ہمارے پاس جنرلی ایک مطلب پہلے پی ٹی وی تھا یا اخبارات تھے، اب جیسے میڈیا بہت بڑھ گیا تو ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اب سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہم نے فیل کیا ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے جوائن کیا تو ہم نے سمر میں جوائن کیا تھا، اکتوبر میں ہم نے یہ گروپ لانچ کیا جو ایگریکلچر ساؤتھ پنجاب کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں 3-4 مہینے میں ہمارے 8000 کے قریب لوگوں نے جوائن کر لیا وداؤٹ اینی ایڈورٹیزمنٹ۔ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں، ہوتا ہی ہے کہ آپ فیس بک کو جیسے جانتے ہیں کہ فیس بک خود سے جہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو ان پیجز کو سامنے رکھ دیتی ہے، تو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ خود سے آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہونے جا رہی ہے آہستہ۔ جس انداز سے ہر مہینے ہمیں 2-3 ہزار 4 ہزار لوگ 2000 لوگ کم از کم جوائن کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ کمنگ ڈیز میں اور اضافہ ہوگا، ہمارا میسیج میکسیمم پہنچے گا۔ ہمارا سارا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنی بات اپنے اینڈ کنزیومر تک پہنچائیں، اور الحمدللہ لوگ سنتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں اگر ان تک بات پہنچ جائے۔ ہمارا ایکسٹینشن کا سٹاف پورا ہمارا ڈائریکٹریٹ ہے جو یہی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی اگر اسٹرینتھ دیکھیں، ہمارے پاس شارٹیج یا ویکینسیاں خالی پڑی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ریچ کیا ہے، ایک تحصیل میں ایک آدمی کتنا ریچ وہ کر لے گا، کتنی جگہ پہنچے، پھر بھی خاصی ریچ ہے، لیکن جسے وہ کہتے ہیں آج نئی نسل جو ہم دیکھتے ہیں ساری، چاہے ہماری شہروں کی ہے چاہے رورل کی ہے، ان کے موبائل ان کے پاس ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں۔ بلکہ میں پچھلی دفعہ وہ جا رہا ادھر گیا ڈی جی خان، دور دراز علاقے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، تو میرا فون بند پڑا ہوا تھا، سگنل نہیں آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا موبائل پہ کر رہا، میں نے کہا سگنل آ رہے ہیں، کہتا جی آ رہے ہیں۔ میں نے چیک کیا، واقعی آ رہے تھے۔ تو یہ 4G وہاں سگنل آ رہی تھی۔ یہ بزار صاحب، یہ سی ایم صاحب نے وہاں پہ اسپیشلی بہت زیادہ کام کیا اس پہ، ان علاقوں میں 4G چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا میں کیا کر رہا ہوں، فیس بک پہ بیٹھا ہوں، تو وہاں سے میں نے کہا جلدی ہم لانچ کریں، تو پھر ہم نے جلدی لانچ کیا کہ اب نوجوان جو ہے نا بڑا تیز، اس پیج پر کسان آپ کو سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، لوگ کئی دفعہ اپنی فوٹو لگاتے ہیں چیز فصل کے کہ یہ ہماری کراپ ہے، اس میں یہ پرابلم آ رہا ہے، ہمیں بتائیں کیا کریں۔ تو فوری طور پہ ہمارے جو ماہرین ہیں وہ بھی ممبر ہیں، جو کہ سارے کو ہم نے ماہرین کو کیا ہوا ہے، تمام ڈائریکٹر باقی بھی، وہ فوری ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک موو چلی ہوئی تھی، لوگ یہ ہمارے پیسٹی سائڈ والے جو ڈیلرز ہیں یہ لوگوں کو جا کے کہہ رہے تھے کہ بھی آپ کی گندم جو پیلی ہو گئی، رسٹ آ گیا ہے، تو آپ فوراً سپرے کریں۔ وہ بھی ہمارے پاس آیا، تو میں نے اس کو دیکھا، وہ رسٹ نہیں تھا، بیسیکلی چونکہ چلنگ انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے پتے پیلے ہو رہے تھے۔ اس کا نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کی ٹرلنگ بڑھ جاتی ہے، پتے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر اس کا ورائٹل امپیکٹ سم ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہم نے پھر اپنے ڈاکٹر لال حسین صاحب سے کہا اور باقی ماہرین تھے کہ بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں۔ پھر انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ، بڑی پاپولر ہوئی، شیئر بھی ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ جو بینیفٹ ہے اس کو آپ لاس میں نہ بدلیں، آپ اس پہ اسپرے کریں گے تو آپ کا جو بینیفٹ ہو رہا ہے وہ بھی نقصان میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے، اسے پراپر یوٹیلائز کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایڈوائزری رول ہے ہمارا، اور ہمارے لیے دا بیسٹ ٹول فیس بک اور یہ یوٹیوب ہے، اس کو ہم استعمال کریں۔ لاسٹلی سر کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں عام جو سائل ہے اس کو اس کی دہلیز پر انصاف مہیا کرنا، سہولیات سے آگاہ کرنا، یا اس کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی بحالی یا ان کی ترجیحات شامل ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سائل کی جو کام ہے وہ کرنا ضروری ہے یا اختیارات کا ہونا ضروری ہے سیکٹریٹ میں؟ دیکھیں اختیارات کی بات جو کریں نا، اختیار کیا ہے بنیادی طور پہ اسے دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ایک سیکریٹری ہے، وہ روڈ پہ جا رہا ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہیڈ کانسٹیبل کھڑا ہوگا وہ اسے جرمانہ کرے، گاڑی بند کر دے گا۔ اب دیکھا جائے تو وہ سیکریٹری تو 100 روپے جرمانہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پریکٹیکلی سیکریٹری از ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ سیکریٹری
ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو سیکٹر ہیں فلی پاور لگائے گئے ہیں، تو ہمارے پاس سارے اختیارات موجود ہیں سچ جو انہیریٹنگ آتے ہیں. کچھ کہیں پہ جو نٹی گریٹی ہے وہ فائنل ہوتی رہتی ہے، وہ چلتی رہے گی، وہ بعد میں بھی چلتی رہے گی کہ یہ ایشو آ گیا وہ ایشو آ گیا. اختیارات ہمارے پاس سب کے پاس موجود ہے. اس کے بعد کہاں سے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے ACR سٹاف کی آپ لکھتے ہیں، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں. آپ نے فائنینس اسپینڈ کرنا ہے وہ آپ کے پاس. میرے ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ نے 133 ملین روپیز دیے ہیں اس سال کے لیے ایکسپینڈیچر کے لیے. دیٹ از ہیوج اماؤنٹ. مجھے نہ کوئی آفس کا پرابلم ہے، نہ وہیکل کا پرابلم ہے، نہ کسی کو سیلری کا پرابلم ہے. جہاں تک مسائل کی بات ہے وہ ہم سب حل کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ کی کوشچن یہ تھا کہ کیا چیزیں ہیں؟ ہمیں اختیارات بھی ہیں، لیکن اختیارات ہوں یا نہ ہوں، بنیادی فیکٹر ہمارا یہ ہے گورنمنٹ کا عام آدمی کو ریلیف دے. اسی لیے ہم یہاں پہ تنخواہیں لیتے ہیں. ہم عام آدمی کے ٹیکس سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر آدمی کو اس کی جہاں تک پاسبل ہو اس کے گھر کے نزدیک تک انصاف پہنچائیں، دروازے تک پہنچائیں. ابھی ہمارا یہ بنیادی فنکشن ہے. اگر ہم ریلیف نہیں پہنچا رہے، چاہے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں، ہم ناکام ہیں. اگر ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، گورنمنٹ کے دیے ہوئے ٹارگٹس پورے کر رہے ہیں، تو ہم وہ پورا کام وہ کر رہے ہیں جو کسی کو کرنا چاہیے. اور الحمدللہ جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کی اگر آپ بات کریں، ویسے تو پورے ہمارے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ساؤتھ پنجاب میں لوگ کام کر رہے ہیں، بڑے انرجیٹکلی کر رہے ہیں ہمارے لوگ. اور میں کم از کم مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم لوگ فریکوینٹ موو کرتے ہیں، ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہمارا اس میں پھر ACS صاحب بھی میٹنگ میں ہمارا جائزہ لیتے ہیں ورکنگ کا. تو وہ آر سیٹسفائیڈ کہ ہم ضمیر مطمئن ہے، اللہ انشاءاللہ ہم سے اللہ بھی مطمئن ہوگا وی شور کہ ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف پہنچ سکے. لاسٹلی سر، 2 لائنر کے جب نئی چیز خریدی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے تو عموماً روٹین ہے کہ وہ بڑی مہنگی پرچیز کی جاتی ہے، اس پہ جو ایکسپینس ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں. آپ جتنے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، ایک تو لو کاسٹ ہے، ریاست کے خزانے کو محفوظ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے پورے ساؤتھ میں، وہ آپ کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے؟ میں جب محکمہ زراعت میں نہیں تھا نا، بلکہ لاسٹ ٹائم جب ڈپٹی کمشنر لودھرا تھا، تو میں اس وقت بھی سوچتا تھا کہ یہ محکمہ زراعت والے لوگ کام نہیں کرتے، پیسے لیے جاتے ہیں، ریسرچ پہ ادھر ادھر کام نہیں ہو رہا. کسی حد تک بات ٹھیک بھی تھی، لیکن بعد میں جب میں خود ڈپارٹمنٹ میں آیا مجھے محسوس ہوا ایسا نہیں ہے. کام وہ کرتے ہیں، انہیں پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی پراپر گائیڈنس آپ موقع دے سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ کام کریں گے. کام کرنے میں محکمہ زراعت کے آفیسر جتنے بھی ہیں بہت محنتی ہیں. میرا تجربہ یہی ہے، میں جو ٹاسک دیتا ہوں مجھے رزلٹ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ اٹ سیلف کتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے انار کا سیڈ ختم کر دیا. نو ڈاؤٹ اس میں مطلب بہت بڑی بات، نو ڈاؤٹ اس میں ایکسپرٹیز ہمارے ڈاکٹر اخلاق صاحب کی بہت بڑی ہے، لیکن ایک ٹاسک بھی تو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ بھی آپ نے لوگوں کو میسیج دینا ہے کہ 30 نومبر سے پہلے گندم کاشت کر لیں، کیونکہ جتنا آپ لیٹ کریں گے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو رسٹ کا اٹیک ہوگا، پھر آپ کی جو ییلڈ ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. دسمبر میں آپ جتنی لیٹ کرتے ہیں اتنا ییلڈ کم ہوتی جائے گی. تو الحمدللہ 99% لوگوں نے اسے فالو کیا، جو میں سمجھتا ہوں محکمہ زراعت کی بڑی سکسیس ہے. اس پہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ لوگوں نے محنت کی، لوگوں تک پیغام پہنچایا. دوسرا ہم نے انہیں کہا، ابھی میں نے خود ٹریننگز دی ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کے گھروں کے پاس، آپ کے کھیتوں کے پاس یہ جو کپاس کی چھڑیوں کے ڈھیر پڑے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. ایک تو آپ کے یوز تو آپ کر ہی رہے ہیں کہ ان کے جو ٹینڈے ہیں خشک بے شک ہو گئے، ان کے اندر کیڑا ہے. وہ جیسے ہی اب موسم گرم ہوگا وہ کیڑا نکل آئے گا. وہ گلابی سنڈی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کا پیوپا اس کے اندر سویا رہتا ہے. وہ جیسے نکلے گا فصلیں موجود ہوں گی، وہ آ کے ان پہ اٹیک کرے گا، آپ کے نئے ٹینڈوں میں گھسے نئی فصلوں کو برباد کرے گا. ہم نے محکمہ زراعت کے آفیشیل سے کہا ہے، تمام سے، ہمارے پیسٹی سائڈ والے بھی تھے دوسرے بھی، کہ بھائی جائیں لوگوں کو بتائیں کہ اس کو الٹیں پلٹیں، اس کے ٹینڈے نکال کے جلا دیں، مطلب ان کو الگ سے جلا دیں، آپ بے شک ایندھن کے طور پہ جلا لیں، اور تاکہ اگلی فصل پہ سٹریس کم ہو. اور وہ لوگ کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس لاہور تھے، انہوں نے یہاں پہ 2-3 تحصیلوں میں کیا تھا، 3-4 اسپیشل تحصیلوں میں، کہ انہوں نے یہ کیا کہ ان میں پوری ایکسرسائز کی. اس دفعہ ہمارے سامنے جب ہم نے اس کے انالیسس کیا تو رزلٹ یہ نکلا کہ اس کا بے شک اس کا سائز ٹینڈے کا چھوٹا بھی اگر کہیں رہ گیا نا کسی تحصیل میں، اگر وہاں پہ ایکسرسائز پوری ہوئی تھی تو ییلڈ اس کی پوری ہے. مطلب اس کی ییلڈ ان تحصیلوں سے بہتر ہے جہاں ایکسرسائز نہیں ہوئی. چند ایک جگہ بھی ایک آدھ تحصیل میں ایسے لگا کہ وہاں کام صحیح نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ ییلڈ کم آئی ہے.
تو ییلڈ تو اوور آل فیکٹر تو انوائرمنٹل فیکٹر تھے، لیکن یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے کہ جب ٹینڈا کھلا، اگر فرض کرے اس اٹیک، جب ٹینڈا بن گیا اس اٹیک ہو گیا پک بال وارم کا، وہ تو جس میں گھس گیا وہ ٹینڈا دوبارہ نہیں کھلے گا، نقصان کرے گا، تو ظاہر ہے آپ کی ییلڈ کہاں سے آئے گی؟ تو ہم لوگوں سے یہ میسیج بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب دوسرا ہم نے ابھی جو لیٹسٹ ہم ابھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں آرگینک فوڈ کی طرف جانے کی۔ اس کے علاوہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کوہ سلیمان پہ ویجیٹیبلز کے بارے میں، تو انشاءاللہ ول بی سکسیسفل۔ بہت شکریہ سر۔ یہ کسانوں کے حوالے سے آج ہمارا ولاگ ہے آپ کے لیے۔ آپ پر بھی کچھ ذمہ داری ہیں، ہم پر بھی کچھ ذمہ داری ہیں، سرکار کے حد تک یا سرکار کے بس میں جو ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، آگے جو جس پہ عمل درآمد کرنا ہے وہ ذمہ داری ہم پر ہے۔ ہمارے جو کسان بھائی ہیں، چھوٹے فارمر ہیں، گراس روٹ لیول تک، وہ سیکٹری زراعت کی ان مفید مشوروں سے، مفید باتوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنی جو فصل ہے اس کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس طرح کی چیزیں ہم آپ کو بتاتے اور دکھاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔